बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। जुमा 7 नवंबर, ये दूसरा वीलॉग आपके सामने। पहले अहम खबरें। सुहेल अफरीदी के एक बयान ने बड़ी हलचल मचा दी है, आग लगा दी है। डीजे बाबू साहब जो है वो खुफिया अकाउंट से सुहेल अफरीदी पर हमले भी कर रहे हैं। वो शराब वाले एक ड्रम भी बड़ी सख्त तनकीद कर रहे हैं। और मोहसिन नकवी ने तो माफ़ी का मुतालबा किया। सुहेल अफरीदी ने अगला जवाब भी दे दिया है। और साथ ही आज केपी में कबायली इलाकों की किस्मत भी जाग उठी। 1000 अरब के वज़ीर आला के मंसूबों का तारीख साज ऐलान। अफगानिस्तान पाकिस्तान के मुज़ाकरात का तीसरा दौर भी शुरू है, सबूत भी पेश किए जा रहे हैं और सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी की कुछ वीडियोस भी आ रही हैं। बिन सलमान के दौरे अमेरिका से पहले अब्राहम अकॉर्ड में बड़ी पेशरफ्त। एक और शहबाज शरीफ मैदान में। अब्राहम अकॉर्ड माहदे में इस्लामी मुल्क की शमूलियत, नेतन्याहू से फ़ोन पर राब्ते। और शहबाज शरीफ आज़रबाईजान में क्या कर रहे हैं। खान के दौर की फतह का जश्न 8 नवंबर 2020 क्या हुआ। और पाकिस्तान में तजर्बा जो रूस और चीन के मॉडल का मिक्सचर, जरदारी, शहबाज, मौलाना इस कार्य खैर में तैयार हैं। लेकिन चेयरमैन फील्ड मार्शल, चीफ ऑफ डिफेंस, चीफ ऑफ स्ट्रेटेजिक कमांड के ओहदे का इंसाफ करने के लिए तो भारत से फुल फ्लैज जंग का, मुंबई राजस्थान एयरपोर्ट साइबर हमले, और दूसरा फील्ड मार्शल के खिलाफ अंदरूनी खाती। और आर्मी चीफ नया फिर अब कौन होगा। महमूद अचकज़ई के नाम पर स्पीकर असेंबली से आज मुलाकातें भी हुई नामजद करने के। 27वीं तरमीम की आमद, लेकिन 26वीं का केस अचानक खत्म हुआ डी लिस्ट। ये सारी खबरें मैं आपको तफसील से बताता हूँ। मामलात कहाँ पहुँचे हैं इस वक्त। एक तो जाहिर है एक्सटेंशन, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला, रिटायरमेंट की तारीख करीब आ रही है। और सबसे जो बड़ा मसला बन चुका है वो फील्ड मार्शल, चेयरमैन स्ट्रेटेजिक कमांड एंड चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के ओहदे की तरक्की। तो उसके बाद फिर नया चीफ कौन होगा। तीनों अफवाज के कमांडर डिफेंस तो इनके पास चले गए। अब सारे ओहदे तो नहीं अपने पास रख सकते, कुछ ना कुछ तो नीचे देने पड़ेंगे। और ये गलती परवेज़ मुशर्रफ भी कर चुका था जब इशफाक परवेज़ कियानी को आर्मी चीफ लगाया गया था। तो इस वक्त जो मामलात हैं, एक तो ग्रीन लाइट चाहिए इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट से, डोनाल्ड ट्रंप से, मगरब से, यूरोपीय यूनियन से, अरब बरादरान से। और उनके तो बड़े सादे से 3 मुतालबात है। यूक्रेन हथियारों का वो जो मामला है, दूसरा गजा में फौज, इसराइल को तीसरा तस्लीम करना, और 7 अफगानिस्तान में जंग। अब सियासी जमातें जो इस वक्त नवाज शरीफ, जरदारी, मौलाना है, ये तो आपको पता है इस लेवल पर ब्लैकमेल हो रहे हैं कि इनके पास चूंकि अवामी हमायत नहीं है, ये बड़ा नुकसान है इनका। अब इनके पास ताकत नहीं है, उज़्व मुअत्तल है। अब ये एक्सटेंशन मुद्दत मुलाजमत भी दे रहे हैं और फिर भी मसाइल ख़त्म नहीं हो रहे। अगर ये ताहयात एक्सटेंशन भी दे दें तो भी मईशत नहीं ठीक हो सकती, मकबूलियत नहीं मिल सकती, अवामी हमायत नहीं मिल सकती, नफरत कम नहीं हो सकती। तो हल क्या है कि एक्सटेंशन के बाद या तो शरीफ खानदान, जरदारी खानदान की छुट्टी करा के टेक्नोक्रेट सिस्टम, और फिर मगरब से 10, 15, 20, 25 अरब डॉलर मांगे। ये अपनी निजी महफलों में कह चुके हैं कि सऊदी अरब अगर 25 अरब डॉलर देगा, 15 मैं वापस कर दूंगा, 10 अरब मैं वापस ही नहीं करूंगा, जो करना है जो कर लो। और फिर मैं चीन या अमेरिका के किसी कैंप में शिरकत करूँ। मैं आपको बड़ी पक्की बात बता रहा हूँ कि उनसे पैसे ले लेंगे, 10 अरब डॉलर यहाँ से मिले। लेकिन ये सारे चेक चिली के ख्वाब है। 3 सालों में 100 मिलियन डॉलर भी नहीं मिले। और ये जो मसला इसराइल को तस्लीम करने का बना, देखें अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप को पता है कि ये मजबूर हैं, अवाम इनकी मुखालिफ है, मशरिक मगरब में इनके बॉर्डर सख्त फंसे हुए हैं। इमरान खान को जेल में डालने के बाद इसको सख्त तरीन मुश्किल में, मैशत इनकी चल नहीं रही, हुकूमत इनकी गैर कानूनी है। तो ये ट्रंप वगैरह तो ब्लैकमेल करके मुफ्ते में काम करवा रहे हैं सारा। अभी डोनाल्ड ट्रंप ने और अमेरिका, यूरोप ने देखिए वो काम जो इनसे करवाए वो हो चुके हैं। मसलन गजा में फौज भेजने का मामला फाइनल हो चुका है। अब वो ये चीफ हो या अगला चीफ हो, वो काम होना है। तो नया चीफ तो वैसे भी इजाज़त जिसे मिलेगी वही करेगा। फिर अवामी मुखालफत इस लेवल पर इन्होंने दबाई होने का खतरा नहीं है, चाहे ये चीफ हो या अगला चीफ हो। अब इनको बनाने का मगरब को ये फ़ायदा ज़रूर है कि अवामी हुकूमत आने के बाद, इनको पता हटाने का कि पब्लिक सतह पर जो इसराइल की जो हमायत और ये मामला होगा, ये बिल्कुल फिर सिचुएशन 2008 वाली बन जाएगी। ये तो 5 साल का नक्शा बनाकर बैठे हुए ना कि अरब अमारात, अमेरिका और सऊदी अरब हमारे साथ ताउन करेंगे। वो करते हैं नहीं, ये एक अलग बात है। मोहम्मद बिन सलमान की 18 नवंबर की मुलाकात से बहुत कुछ वाज़ेह होना है। लेकिन जो अंदरूनी सतह पे देखे जो हलचल है पाकिस्तान की, और आप दुनिया की तारीख देखें तो जहां भी एक्सटेंशन दी गई उन ओहदों पर लगाया गया, उसके बाद वो बंदा बड़ी मुश्किल में फंस गया। आप चारों मार्शल आर्ट डिक्टेटर्स का हाल देख रहे हैं, और बल्कि बाजवा और राहील शरीफ का भी यही हाल हुआ। इसे भी छोड़े, हिंदुस्तान में आप देखें, वहां आपको पता है एक्सटेंशन का कोई सिस्टम नहीं है, कोई रवायत नहीं है, कोई उनकी माजी में इक्का दुक्का कोई जंगी हालात में, मुश्किलात में एक्सटेंशन एक दी दे दें। लेकिन 2019 में ये ब्लंडर हुआ। नरेंद्र मोदी ने उस वक्त जो साबिका आर्मी चीफ थे जनरल बिपिन रावत, उसको बड़ा करीबी था उसके, 2019 में वो रिटायर हुआ और पहली दफ़ा मोदी ने एक कानून बनवाया असेंबली से, चीफ ऑफ डिफेंस का ओहदा निकाला ताकि ये रिटायर और इस ओहदे पर लगा दे, जिसकी ये मिसालें देते हैं। और वो ये कि आर्मी चीफ भी कंट्रोल रहेगा, मुल्क भी चलेगा। 31 दिसंबर 2019 को चीफ ऑफ डिफेंस बनाया, लेकिन वो आखिरी जर्नल था।
کیونکہ جنرل ضیاء الحق کے C-130 کی طرح اس کے ہیلی کاپٹر میں کوئی آموں کی پیٹی نکل آئی. تو جب ایکسٹینشنیں اس طرح ملیں بڑے ہوتے تو پھر نیچے بہت بڑے بڑے مسائل بن جاتے ہیں. اور آموں کا سیزن تو ہر گرمیوں میں آتا ہے. یہ جو گرین لائن انہیں بیرونی دنیا سے چاہیے, اس میں دیکھیں ٹرمپ کی ابراہم اکارڈ معاہدہ, وہ مسلمان ممالک شامل کرنا چاہتا ہے, اس میں وہ بڑی تیزی لا رہا ہے. اب اس میں اس کی مدد کرنے والا بھی پاکستان جیسا ملک, شہباز شریف جو آذربائیجان 2 دن باکو پہنچا ہوا ہے, یہ اس کا مطلب 5واں دورہ ہے آذربائیجان کا. اور آذربائیجان کے اسرائیل سے آپ کو تعلقات پتہ ہے. اور آذربائیجان کے ساتھ ہی ملک ہے قزاقستان. اب آذربائیجان نے اسرائیل کو 1992 میں تسلیم کیا, بلکہ اسرائیل کا سفارت خانہ بھی ہے, وہ پہلے آپ کو بتا چکا ہوں, ٹیکنالوجی بھی لیتے ہیں, اسرائیل کے بڑے تعلقات ہیں, ابراہم اکارڈ کا حصہ بھی ہیں. لیکن یہ جو قزاقستان ہے, جس نے آج صدر قاسم جومارت یوکیف نے آج ٹرمپ سے ملاقات کر کے خوشامد کر کے شہباز شریف کا ریکارڈ توڑا چاپلوسی میں. یہ شہباز شریف سے بھی چاہ رہا تھا کہ نکل گیا, اور اس نے ابراہم اکارڈ معاہدے میں شمولیت کا اعلان بھی کیا, یعنی اسرائیل کو تسلیم کیا. پھر نتنیاہو سے فون پہ بات ہوئی. اب قزاقستان بھی اس وقت جو ہے وہ پاکستان سے ملتے جلتے حالات, صرف نام نہیں ملتا, حالات بھی ہیں. 70% مسلمان ہیں وہاں. ملک برائے نام اسلامی سیکولر ہے, ویسے اسلامی جمہوریہ نہیں, یہ فرق ہے. یہ جو صدر ہے قاسم جومارت, اس کا خاندان دنیا میں بالکل شریف خاندان کی طرح بدنام. امپائر, ان کی دولت, سوئٹزرلینڈ سے لے کے آف شور کمپنیوں تک بڑے بڑے سکینڈلز ہیں اس کے, دبئی لیگز, پاناما لیگز, بڑے بڑے نام, جس طرح یہ آل شریف کے آئے. قزاقستان میں بھی مزے کی آپ کو بات ہو کہ فوج اور خفیہ ادارہ, ان کی بھی ایجنسی ہے کمیٹی فار نیشنل سیکیورٹی KNB, یہ وہاں جمہوریت کو کنٹرول کرتی ہے, یعنی آمریت نامہ جمہوریت ہے. صدر اسی فوج کے بالکل ساتھ ان کا ٹٹو ہے, اسی طرح جیسا یہاں کمزور جمہوریت ہے. اور 2022 میں صدر کے خلاف مظاہروں میں فوج نے پولیس کے ساتھ مل کے وہاں بھی درجنوں شہری مار دی گئی. اب یہ اسرائیل کو تسلیم کر کے ابراہم اکارڈ معاہدے کا حصہ بنا. اب دیکھیں ملک کون کون سے, ٹرمپ نے کس طرح چن چن کے بدنام زمانہ مسلمان ممالک کے رہنما ڈھونڈے, چن چن کے مجبور لوگوں کو, جیسے ٹرمپ کو پتہ ہے سارے بدعنوان کرپٹ ہیں, TC ماسٹرز ہیں, خوشامد کرتے ہیں, ان کی دکھتی رگیں اس نے پکڑی ہوئی ہیں. ان بدنام زمانہ لوگوں سے جو کام وہ اپنا کروانا چاہے کروا لے, افغانستان میں چاہے جنگ لوا لے, چاہے ادھر بھیج دے ادھر بھیج دے, ٹرمپ کی مرضی سے سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن جو افغانستان کا معاملہ ہے, جس میں ابھی جنگ بندی کا تیسرا دور, بظاہر تو یہ کاغذی کارروائی ایکسٹینشن کے معاملات کے بعد, جب اگر ٹرمپ کا حکم آئے گا معدنیات پہ یا اور چیزوں پہ, تو سیز فائر کی خلاف ورزی 2 منٹ کا کام ہے. بارڈر پہ ابھی کچھ ویڈیوز آئی ہیں چمن بارڈر پہ کہ وہاں کچھ کام ہوا ہے, لیکن ظاہر امریکہ نے پیسے نہ دیے تو پھر جنگ کا ماحول بنے گا, پھر اب ہندوستان کے ساتھ بھی بنے گا, یہ بھی آپ یاد رکھیں. اور ابھی یہ کوشش یہ بھی کریں گے عمران خان کو ڈیالہ سے کہیں منتقل کریں گے, پیغامات نہ آئیں. یہ نومبر میں نے آپ کو بتایا نا, ان کے لیے بڑا مشکل مہینہ ہے, اور تحریک انصاف کی تیاری مکمل ہے. وہ انتظار میں ہے کہ عمران خان کی طرف سے انہیں اجازت ملے, اعلان ہو خان کی طرف سے. خان کو اس دور منتقل کرنے کی کوشش, اس پہ جنید اکبر نے کہا پورا ملک جیم کریں گے. اور تحریک انصاف کے دیکھیں جو موجودہ قیادت ہے, یہ میرا نہیں خیال کہ پچھلے 3 سال میں اتنی تگڑی اور مزاحمت والی قیادت نظر آئی. اسی لیے اسٹیبلشمنٹ کو سب سے بڑی تکلیف بھی نہیں سے, کیونکہ سہیل افریدی وہی کر رہا ہے جو عمران خان کا نظریہ ہے. مثال کے طور پر مذاکرات, خیبر پختونخوا کی تاریخ میں سب سے بڑا امن جرگہ, تمام سیاسی جماعتیں, قبائلی مائدین, مذہبی رہنما, سول سوسائٹی, ایک مشترکہ لائے عمل لانے کے آپریشن نہیں ہونے دینا یہاں, جو مرضی کر رہے. اور اسٹیبلشمنٹ کو بڑی سخت تکلیف. اس کی وجہ ظاہر ہے وہاں پہ معدنیات ہے, آپ کو پتہ ہے ان علاقوں میں آپریشن کے بہانے کرفیو لگتا ہے, پھر وہاں سے معدنیات نکالی جاتی ہیں, جو خود امجد علی نے پارلیمنٹ میں بتایا, وہ ان کے لیے مشکل ہو جائے گا. یہ پھر اس کا جوابی رد عمل دیتے ہیں, تنگ کرتے ہیں خیبر پختونخوا کو, وہاں کے لوگوں کو مشرقی پاکستان کی طرح ذلیل کرتے ہیں. ابھی ایک ویڈیو میں نے دیکھی, پاسپورٹ رینیو کرانے بندہ پنجاب میں گیا, اس کے نام کے ساتھ خان لگا ہوا تھا, اسے وہ پاسپورٹ رینیو نہیں کر کے دے رہی, اور وہ کہہ رہا تھا بندہ کہ جی پنجاب حکومت نے کہا جس کے نام کے ساتھ خان اسے پاسپورٹ نہ دو. یہ باقاعدہ نفرت نظر آ رہی ہے, صوبائیت, لاسانیت. اور اس میں ظاہر آل شریف تو آپ کو پتہ ہے وہ ان کا تو زندگی امی مشن ہی ہے, پھر اسٹیبلشمنٹ کی نفرت بھی ہے. ان کی کوشش ہے KP کو اتنا غریب صوبہ بنائیں کہ وہاں جہاں سب سے زیادہ وسائل ہوں وہاں سب سے زیادہ مسائل کھڑے کیے جائیں. پنجاب سے آٹا نہ بھیجیں لیکن وہاں ان کی معدنیات نکالتے رہیں, جیسے بلوچستان سے گیس. اب یہ وہاں چاہتے ہیں انارکی ہو, عوام ترقی نہ کرے, تحریک انصاف کی حکومت بدنام ہو, اور تحریک انصاف کی حکومت تیسرا موقع ملا ہے. یہ چاہتے ہیں سیاسی فائدہ نہ ہو. سہیل افریدی سے بھی یہی تکلیف ہے. اس نے ابھی 1000 ارب کے ترقیاتی کام, وہ بھی فاٹا کے مطلب ان علاقوں میں, قبائلی علاقوں میں پروجیکٹس جو شروع کیے, بڑے پروجیکٹ جس میں تعلیم, انفراسٹرکچر, روزگار, پولیس, امن و امان, صحت, کھیلوں کے کمپلیکس, توانائی کے منصوبے. یہ انہیں بڑی سخت تکلیف ہو رہی ہے. علی امین کے دور میں انہوں نے دیکھے بجٹ سرپلس میں تھا 150 ارب, فالتو پیسے تھے, لیکن عوام پر نہیں لگائے جا رہے تھے. وہ وفاق وہ لے گیا,
اب علی مین نے وہ بجٹ منظور کیا, سہیل افریدی نے اب جو یہ کام کیا 1000 روپے, یہ عوام پہ پیسہ لگ جائے گا سارا, اور جو بڑی اچھی چیز ہے. اور یہ اسی لیے نہیں چاہتے تھے کہ اس طرح کا وزیر اعلیٰ ہے, اس کے بننے سے پہلے یہ منشیات کے الزام لگاتے رہے. کل انہوں نے اے آر وائی اور مین سٹریم میڈیا پہ دوبارہ وہ ویڈیوز چلائی, منشیات کی کاشتکاری ہو رہی ہے جی. وہ تو ڈی جی ایس پی آر نے خود پچھلے ہفتے صحافیوں کو پریس کانفرنس میں کہا کہ منشیات اور نان کسٹم پیڈ گاڑیوں میں یہ سارے سیاستدان ملوث ہیں, دعویٰ کیا. لیکن ان کے اپنے بارے میں انٹرنیشنل ادارے, برطانوی ادارے ٹیلی گراف نے جو بلوچستان کو منشیات کا گڑھ قرار دیا, لاطینی امریکی ممالک سے بھی آگے پوسٹ کی کاشت ہو رہی ہے. اور وزیرستان میں آپ کو پتہ ہے جنگ زدہ علاقے میں چلغوزے اگا کر 2 ارب بنا لیے گئے, تو ذرا سوچے بلوچستان میں کتنا کمایا گیا ہو. سب سے بڑے منشیات کے بیپاری ہیں وہاں پہ. اب ان حالات میں جہاں گاڑیوں کا پیٹرول اور تنخواہیں دینا مشکل کام ہے کہ معیشت ہی نہیں, کہاں سے پیسے ہیں, لیکن ان کے خرچے پورے ہو رہے ہیں. اس میں ظاہر ایک تو ایران کا تیل ہے اور دوسرا یہ منشیات. اب پتہ چلا کیونکہ افغانستان میں فرنٹیئر پوسٹ نے خبر دی کہ وہاں پوسٹ کی کاشت میں 20% کمی ہوگی. بلوچستان میں ریکارڈ ٹوٹ گیا. اور سہیل افریدی نے یہی نے جواب دیا آج کہ بارڈر پر کام کرنے والے افسران کے احساسے نکالیں ذرا, کہ ان کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آتا ہے کہ ایک چھوٹا سا افسر بھی بلوچستان بارڈر پہ 1 سال لگا لے تو وہ اربپتی بن جاتا ہے. پھر یہ سہیل افریدی کا جو اسٹیٹمنٹ مسجد میں کتے باندھنے والی سے بڑی نے تکلیف ہوئی. وہ ایک شراب کے ڈرم, آپ کو پتہ ہے, وہ مولوی ٹن حالت میں پکڑا گیا تھا, میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, اس سے بیان کیا دلوایا انہوں نے, اب سنا آپ نے. محسن نقوی سے کہا جی معافی مانگے, احسان فراموشی کر رہے ہیں. پھر دھڑا دھڑ عسکری کاؤنٹ, وہ ام حریم اور ام سلمہ اور حرین اور نکل آئے. حوالدار پیچھے صوبیدار وہی منیف فاروق ٹولہ بیٹھے ہوئے, جس پہ شہزاد اکبر نے کہا یہ ڈی جی بابو کی ٹیم ہے. بہرحال انہوں نے ایسے کہہ دیا جیسے اسلام کے خلاف کبھی کوئی کام ہی نہیں کیا. وہ روی حسن یوں کہتے ہیں اکیڈمی میں باقاعدہ ناظرہ اور 5 وقت کی نماز پڑھاتے ہیں. پھر خیبر پختونخوا بھی کوئی صحافی آ گئی, جی ہم نے تو کچھ دیکھا ہی نہیں آج تک. دیکھتی آنکھوں اور سنتے کان تو ان کے چلتے نہیں ہیں. ڈی چوک میں دنیا کے سامنے نماز پڑھنے والے کنٹینر سے اٹھا کے مارا انہوں نے. حافظ قرآن کے منہ پر پیشاب کرتے رہے. حافظ ذاکر اس کا نام ہے بندے کا. قرآن پاک پڑھتے ہوئے عورتوں کو گھسیٹ کے گھروں سے لے کے جاتے رہے. ابھی بلوچستان میں نے آج انہوں نے مسجد بند کرائی ہے. آج جو کریک ڈاؤن ثانیہ مرید میں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مٹایا جا رہا ہے, جس نام کو مٹانے کی شیر خدا امام علی جرت نہیں کر سکے, اور خود رسول اللہ سے کہا تھا معاہدے کے وقت, یہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب اس ثبوت مانگ رہے ہیں اس قبائلی وزیر اعلیٰ سے جو وہاں پیدا ہوا پلا بڑا. اس پہ تو بنگلہ دیش کے وہ جو کچھ ہوا, ذرا CNN BBC کی رپورٹیں دیکھیں, انہیں لے کے جائیں عدالتوں میں جو خواتین کے ساتھ ہوتا رہا. حمود الرحمان کمیشن رپورٹ پڑھ لیں جسے یقین نہیں ہے. آج جو لبیک پارٹی کے وکیل نے خوفناک انکشافات کیے ہیں, ریکارڈ اس نے ثبوت پیش کیا کہ 24 شہداء کنفرم کیے مرید کے 6 کی کہتے ہیں لواحقین کی لاشیں نے واپس کی, 18 ابھی تک لاپتہ ہیں. لاشیں انسان نہیں. وہ دلخراش منظر بتا رہا تھا کہ میت دفنانے کے دوران ان پر حملے کر کے وہاں ان کے ورثاء کو اٹھایا جا رہا تھا. گھریلو ماؤں بہنوں بیٹیوں پر تشدد, ایک تو اتنا تشدد کہ اس کا حمل بیچاری کا ضائع ہو گیا. اور یہ یہاں 27ویں ترمیم سے ڈرتے ہیں جی اس کے بعد طاقت بڑھ جائے گی. یہ تو 27ویں سے پہلے جو ہو رہا ہے, پچھلے 3 سال میں تو کوئی 26ویں بھی نہیں تھی. یہ دیکھیں جب تک یہ لوگ موجود ہیں یہ ہوگا. ابھی وہ خولا چودھری, وہ جو تحریک انصاف کی ورکر, اس کی روپکار جاری ہوئی 30 دن کے لیے, اسے ڈی سی نے پہلے نظر بند کیا. بہرحال ابھی کہ نقص امن ہو جائے گا, یہ ڈپٹی کمشنر کہہ رہا ہے. بہرحال اس کی رہائی ہوگی ابھی, لیکن یہ ایگزیکٹو کو طاقت ملنے کا آپ کو خطرہ ہے. طاقت ان کے پاس پہلے سے موجود ہے. بدماشی تو بندوق ہاتھ میں ہو تو کیا کریں ہم. 27ویں ترمیم سے پہلے آپ ساری وارداتیں اٹھا کے دیکھیں, 28ویں کر لیں, 29ویں کر لیں, 50ویں کر لیں, جو مرضی کر لیں. پہلے بھی میں نے پچھلے ویلاگ میں آپ کو سارے ڈکٹیٹرز کی بتائی کتنی انہوں نے کی ترمیمیں. بلوچستان میں اب تحریک انصاف نے دیکھیں جلسے کا اعلان کیا, پورے کا پورا کوئٹہ انہوں نے بند کر دیا, دفعہ 144 لگا دی, موبائل نیٹ ورک سوئچ آف کر دیا, غیر قانونی چھاپے مارنے شروع کر دیے. 27ویں ترمیم سے پہلے کی بتا رہا ہوں. وہ ان کا رہنما آ رہا تھا, اس کو راستے سے جلسے سے اٹھا کے لے گئے, جلسہ کا پورا پانی سے بھر دیا. اور جمعے کی مساجد مقامی SHO نے بند کرا دی کہ یہاں نماز ہی نہیں پڑھنے دینی پہلے ہی وقت سے. تو یہ حرکتیں تو ذہنی مریض ہی کرتے ہیں, عام انسان تو نہیں کر سکتا. یہاں ان کی خواہش اور کوشش ہے چین کا ماڈل اور روس کا جو میں نے آپ کو اس دن بالکن ماڈل ریورس سسٹم, 1 پارٹی سسٹم, اور وہ تجربات ملا کے کھچڑی پکا لیں. نون لیگ کو یہ چین کی کمیونسٹ پارٹی بنا لیں, فوج کے لیے قانون سازی کرتے رہیں, وفاق کے ذریعے باقی صوبوں کو کنٹرول کریں. ابھی 27ویں ترمیم میں انہوں نے ایک قانون کیا رکھا, اوورسیز پاکستانی غیر ملکی شہریت جو لیں ان کی پاکستان کی شہریت ختم کریں. اچھا یہ واردات سمجھنے کی کوشش کریں. انہیں ایک پتہ ہے کہ یہ وقت ان کا ختم ہونا ہے, آج نہیں 3 مہینے 6 مہینے ختم تو ہونا ہے. پھر انہوں نے ملک سے بھاگنا ہے سب نے,
خاص طور پر پولیس افسران نے، الیکشن کمیشن نے، نیب نے، ایف آئی اے نے، یہ قاضی ماضی سارے بیوروکریٹس، حکومتی نمائندے، پارلیمنٹیرین، سینٹ، یہ جو پچھلے 3 سال میں اس واردات کا حصہ ہیں، ظلم و ستم کی ایک تاریخ لکھ چکے ہیں. اب انہیں 27ویں ترمیم میں بچانے کے لیے قانون کیا جا رہا ہے. جب یہ باہر جائیں، وہ شہریت لے لیں، تو پھر عمران خان کے دور میں انٹرپول سے انہیں واپس نہ لایا جا سکے. کیونکہ یہ تو جانتے ہیں کہ وقت تو بدلنا ہے. دیکھیں پاکستان میں سب کو پتا ہے کہ یہ حکومت گرنے کے 12 گھنٹے بھی نہیں ملک میں رہیں گے. آرمی چیف ہوں، سابقہ جرنیل ہوں، قاضی فائزی، آپ کے سامنے تمام عہدیدار 8 گھنٹوں کے اندر اندر ہی ملک سے نکل جاتے ہیں. تو ابھی بھی کوئی 20-22 ہزار بیوروکریٹ پاکستان سے باہر ہیں. تو ان پارلیمنٹیرینز کو تو سارے خاندان جو ہے وہ نیشنلٹیز ہولڈر ہیں، سارے ڈیول نیشنل ہونے کی وجہ سے انہیں خطرہ ہے. اب وہ ختم ہو جائے گی تو پھر عمران خان انہیں لا نہیں سکے گا. پھر دوسرا انہیں اوورسیز پاکستانی کو ووٹ کا آپ کو پتا ہے، انہیں پتا ہے خان نے وہ بھی سب سے پہلے دینا ہے. تو یہ وہ حفاظتی تدابیر کر، لیکن ترمیمیں بھی اڑ جاتی ہیں. عمران خان کی حکومت اب 2/3 سے نہیں آئے گی، یاد رکھیں. یہ پورا سسٹم لے کے جائے گا ساتھ. مولانا فضل الرحمان ابھی جو آرٹیکل 243 کی حمایت میں آ رہے ہیں، وہ آپ کو پتا ہے کہہ رہے ہیں جی ملکی سیاست اور آئین جمہوریت جی کہتے ہیں، ہنسی آتی ہے مجھے، کہتے ہیں اس پہ اگر کوئی منفی اثرات نہیں ڈالتا تو ہم قبول کر لیں گے. یعنی اصل شیخ جس طرح بلاول نے قبول کی، مولانا بھی تیار ہے. یہ مولانا پیپلز پارٹی بھی کالے ناگ پکڑنے، سانپ پکڑنے کی باتیں کرتے تھے. یہ پہلے بھی 26ویں میں دعویٰ کرتے رہے، کہتے ہیں مسودہ ہی نہیں ملا. ابھی بھی کہہ رہے ہیں مسودہ نہیں ملا. 26ویں ترمیم میں کہہ رہے تھے ہم اس میں سے 35 شکیں نکلوا دی تھی کہ ان شکوں میں سے کچھ 27ویں ترمیم آئی تو کیا ہوگا؟ توہین ہوگی. توہین مطلب کمان، ہنسی آتی ہے مطلب ان باتوں میں. آصف زرداری نے جو انہیں دکھایا، اگلے دن پاس کچھ اور کیا ہے. مولانا کو پتہ ہے ساری کاغذی کارروائی، یہ سب کے سب جانتے ہیں ہمارا، اور پورا پاکستان دیکھ رہا ہے سارا. ہمیں تو اب یہ ہم تو ان کی سرکس سے انجوائے کرنے لگے ہیں. ابھی سپریم آئینی عدالت جو بنائی، اس کی جگہ پہلے تعین کر لیا. شریعت کورٹ کو خالی کروا کے وہاں جو شریعت کورٹ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ 3 فلور پر، اور وہاں کی بلڈنگ میں رنگ روغن مارنا شروع کر دی. اور 26ویں ترمیم کی جو آئینی درخواستیں لگی ہوئی ہیں، انہیں 10 نومبر کی سماعت مؤخر کر دی کہ جج اویلیبل نہیں ہے. جج ہی بھاگ جاتے ہیں اب تو. بہر طریقے صاحب کی آج ملاقات ہوئی ہے محمود اچکزئی کے نام پہ. مطالبات انہوں نے کچھ رکھے ہیں، اور پنجاب کے اندر جو ضمنی انتخابات ہیں وہ بائیکاٹ کیا ہے، نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے. اور صاحبزادہ حامد کی گرفتاری جو ہوئی ہے وہ 109 کا معاملہ ہے. اس میں عمران خان کے ساتھ جو 12 مرکزی ملزمان ہیں، یہ زرتاج گل اور حماد اظہر، سارے جو عمر ایوب وغیرہ، ان سب لوگوں کا آپ کو پتہ ہے نام ڈائریکٹ ان کیسز میں، ان میں سے کسی ایک کو بھی ریلیف ملا جن کو سزائیں ہوئی ہیں تو پھر کیس ختم ہے. باقی صاحبزادہ یا دوسرے لوگوں کے نام نہیں ہیں اس میں. اس لیے انہیں چانس دے کے انہیں ہو سکتا ہے مذاکرات کا جو معاملہ شروع ہونا ہے اس میں ان کی بڑی اہم ضرورت ہے. صاحبزادہ حامد رضا، علامہ راجہ ناصر عباس اور محمود اچکزئی، ان سے معاملات ہوں گے. انٹرنیشنل اور بھی بہت سی خبریں ہیں، لیکن ویڈیو آپ کو پتہ ہے بہت ہی لمبی ہو جانی ہے، اور اتنا تو میرا بھی اسٹیمنا نہیں اور آپ کا بھی نہیں. انشاءاللہ اگلے ویلاگ تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.